औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ एचडी और प्ले एंटरटेनमेंट एचडी से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 25 रमज़ानुल मुबारक, 25वां रोज़ा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 26वें रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का लुत्फ़ हमारी इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आज जिस मौजू पे मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मेरे आपके हम सब के दिल की आवाज़ है, और वो है रमज़ान बहुत याद आएगा। रमज़ान बहुत याद आएगा। हर साल रमज़ान आता है तो खुश होते हैं, जब रमज़ान जा रहा होता है तो हम इस बात पर गमगीन होते हैं, मगमूम होता है दिल कि रमज़ान जा रहा है, ये बहुत याद आएगा। रमज़ान की यादें पूरा साल जो है वो रहती हैं, और जो लोग इसके खुशू व खुजू, इसकी रूहानियत को समझते हैं, वो जान सकते हैं कि मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ और किस दर्द के साथ कह रहा हूँ, किस दिल की गहराइयों के साथ कह रहा हूँ। माह रमज़ान मुबारक के आने से पहले हम अगर अपने गुनाह याद कर रहे हों, अपनी मुश्किलात याद कर रहे हों, अपने गमों को याद कर रहे हों, अपने घर में अगर कोई मुश्किल है, अपने रिश्तेदारों में कोई परेशानी है, कारोबार की कोई मुश्किल है, माली मुश्किल है, बच्चों की कोई मुश्किल है, अतराफ़ में कोई मुश्किल है, बीमारी है, कोई सेहत का मामला है, तो हम सोचते हैं कि माह रमज़ान मुबारक आ रहा है, सब्र करो, ये रहमतों का महीना है। चंद दिन बाद जब रहमतों के महीने में हम दाखिल होंगे, अल्लाह हमारी सारी मुश्किल आसान कर देगा। हम अल्लाह के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सजदा रेज़ होंगे, दुआएं करेंगे, ए अल्लाह मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, मेरी दुकान मकान, मेरे बिजनेस का जो मामला है, मेरे कारोबार का जो मामला है, नौकरी का मामला है, ये हल हो जाए। हम दुआ करेंगे, ए अल्लाह मेरे साथ जो दीगर मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ये मसाइल दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, हल हो जाएं। ये बंदा तैयारी करता है कि जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हों और भूख लगी हो, तो हम नहीं कहते कि आगे फलां स्टेशन आएगा ना, वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट से खाने को मिलेगा तो ये खा लेंगे। या रास्ते में नमाज का वक्त होता है तो हम बस में हों तो हम कहते हैं कि आगे ज़रा स्टॉप आएगा तो वहाँ नमाज भी पढ़ लेंगे, वॉशरूम वगैरह भी होगा, फ्रेश हो जाएंगे, चाय भी पी लेंगे। ऐसे तैयारी होती है कि आगे रमज़ान आ रहा है ना, जब आएगा तो हम ये दुआ कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, बेटा फ़िक्र नहीं करो। घर वाले फिक्रमंद होते हैं, हम कहते हैं बड़े दिन आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ करम करेगा। बड़े दिन आ गए, माह रमज़ान आ गया, उसकी रातें आ गईं, उसकी सातें आ गईं, उसके अय्याम आ गए, उसके लम्हात आ गए, उसके दिन आ गए, सहर व इफ्तार आ गई, तरावी के मज़े आ गए, तहज्जुद के लुत्फ़ आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब रमज़ान गुजर रहा है, और गुजरते 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 अब यहाँ पहुँच गया कि 4 से 5 दिन के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। और कहा जाता है ना कि शैतान जकड़ लिया जाता है, तो बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल ये बात सही है। हमने देखा है जो लोग मस्जिद नहीं जाते पूरा साल, वो रमज़ान में जाते हैं। जो कभी नफली रोज़ा नहीं रखते, रमज़ान में रखते हैं। जो कभी ठंडे मिजाज के नहीं होते, रमज़ान में रोज़े की हालत में हो जाते हैं। जो कभी नेकियां नहीं करते, खैर ख्वाही नहीं करते, लोगों में तकसीम नहीं करते, माल ज़रूरतमंदों को देते नहीं, वो रमज़ान में देते हैं। जिनमें कभी कुरान का शगफ, कुरान पाक पढ़ने का शगफ नहीं होता, उस उनको रमज़ान में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, शैतान जकड़ा जाता है तो ये तब्दीली आती है। आप देखें हमारी मस्जिदें सज जाती हैं, मस्जिदों में रौनक हो जाती है, एहतिकाफ करते हैं, नौजवान करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, ख़वातीन घरों में एहतिकाफ करती हैं, रिस्क में बरकत हो जाती है, दस्तरखान वसी हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, इसीलिए तो कहते हैं शैतान जकड़ लिया जाता है। लेकिन जब 4-5 दिन के बाद ईद का चांद नजर आएगा, तो नजर आएगा कि शैतान भी अब रिहा कर दिया गया है, उसकी जंजीरें तोड़ दी गई हैं, शैतान खुल गया है और शैतान आज़ाद हो गया है। और इतना इतना जल्दी ये इम्पैक्ट आता है बुराई का कि कलेजा मुंह को आता है कि ऐसा मुसलमान हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो इसकी रूहानियत को समझते हैं वो मखमूम होते हैं, वो गमगीन होते हैं। फिर रमज़ान याद आता है, ईद के दिन सुबह सबसे ईद मिल ली, नमाज़ पढ़ ली, दोपहर को नींद कर ली, शाम को जब बैठे होते हैं तो याद आता है यार इस वक्त तो हम इफ्तार कर रहे होते, इस वक्त ट्रांसमिशन कर रहे होते, इस वक्त तो समोसे पकोड़े और फ्रूट वालों की दुकान पर, चाट वालों की दुकानों पर रश होता है, हम भी लाइन में लगे होते हैं,
امی کا فون آ رہا ہے بیٹا یہ بھی لے آنا، بیٹی کہتی ہے بابا دل کر رہا ہے یہ بھی لے آنا، بیگم کہتی ہے کہ آج مجھے یہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے. وہ سب کہاں گیا؟ پھر بالکنی میں جا کے دیکھتے ہیں سناٹا. پھر چلیں مغرب یا عشاء کا وقت ہو رہا ہے تو نماز کے لیے گئے تو ایک صف ہے، وہ رونق ہی ختم ہو گئی. تو پھر رمضان یاد آتا ہے. یعنی عید کے دن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، کون چلا گیا، کون ہم سے رخصت ہو گیا، کون سا مہمان ہے جو آیا تھا چلا گیا اتنی جلدی. تو جب وہ تھا تو قدر نہیں تھی، اور ہماری نیچر ہے جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے. رمضان المبارک ایک ایسا مہمان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عام طور پر اگر کوئی ہمیں کہے کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، کراچی سے آ رہا ہوں، ہمارا گھر لاہور میں فرض کریں، تو ہم کہتے ہیں آ جائے میرے گھر پہ رکنا. وہ ہمارے گھر پہ رکتا ہے، اور جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں اس نے کھانا کھایا، ہمارا بستر استعمال کیا، ہمارے فون استعمال کیے، ہمارے روم استعمال کیے، ہمارا واش روم استعمال کیا، اور ہم نے اس کو شاپنگ بھی کرائی، ہم نے اس کو لوگوں سے ملوایا بھی، گاڑی پیٹرول کا بھی خرچ ہوا. مہمان آیا، ہم نے مہمان نوازی کی، اپنی جیب سے خرچ کیا، اس کو دیا، اور وہ چلا گیا. لیکن رمضان کیسا مہمان ہے، وہ جب گھر میں آتا ہے تو ہم سے کچھ لے کر نہیں جاتا، ہمیں دے کر جاتا ہے. ایسا مہمان دیکھا ہے جو دے کر جائے؟ کیا دے کے جاتا ہے؟ لو توبہ، لو استغفار دے رہا ہوں، لو جنت دے رہا ہوں. رمضان کہتا ہے لو گناہوں سے معافی دے رہا ہوں، لو رحمت برکتیں دے رہا ہوں، لے لو. رمضان کہتا ہے لو رزق میں برکت دے رہا ہوں، لے لو، تمہاری زندگی میں آسانی لے کے آیا ہوں، لو. ہے کوئی ایسا مہمان جو دے کر جائے؟ عام طور پہ مہمان لے کر جاتا ہے. تو اب یہ مہمان جا رہا ہے جس نے بہت کچھ دیا، یا تو اس نے جو کچھ دیا ہے اس کو ہم سنبھال لیں اور پورا سال اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کریں. کیا استعمال کریں؟ مسجد میں جانے کی عادت ہوئی ہے، استعمال کریں. قرآن پڑھنے کی عادت ہوئی ہے، استعمال کریں. رزق ملا ہے، استعمال کریں. لوگوں کی خیر خواہی کرنے کا درس ملا ہے، سبق ملا ہے، توفیق ملی ہے، استعمال کریں. لوگوں سے صبر و برداشت، تحمل اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ ملا ہے، استعمال کریں. جی چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا، یہ سوچ دے کے گیا ہے یہ مہمان، استعمال کریں. تو ماہ رمضان ہمیں دے کر جا رہا ہے. بہت یاد آئے گی رمضان، تیری بہت یاد آئے گی. جب جب نفلی روزے رکھیں گے تو رمضان یاد آئے گا. جب جب قرآن پڑھیں گے رمضان یاد آئے گا. جب جب نفلی روزے رکھ کے افطار کریں گے، سحری کریں گے، روئیں گے، تہجد پڑھیں گے، رب سے دعائیں کریں گے تو رمضان یاد آئے گا. یہ کمال تو ہے رمضان کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ رمضان کی یاد میں رونا بھی سعادت ہے. رمضان کو جاتا دیکھ کر غمگین ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں. رمضان المبارک کو یاد کرنا ماہ رمضان کے بعد، عید کے دن، عید کے بعد، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے رب کا کہ ہم ان اچھے دنوں کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ وہ دن دوبارہ آ جائیں، یا وہ کتنے اچھے دن تھے، یا اللہ ان دنوں میں جو عبادت کر لی ایسا عبادت گزاری بنا دے، دوبارہ پورا سال بنا دے. تو ماہ رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے، آخری دنوں میں ہے، آخری ایام ہے. اور کبھی ایسا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اس مرتبہ جب عید کا چاند نظر آیا تو خرافات نہیں دیکھی، کبھی تو ایسا ہو. لیکن ہوتا یہ کہ خرافات کی تیاری ہو گئی ہے. ہمارے ہاں تو بدقسمتی رمضان میں بھی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، اور اب تو ہر چیز میں خرافات آ گئی. یعنی سحری جو کرتے ہیں، سحری جس میں ایک زمانہ تھا کہ گھر میں دسترخوان بچھتا تھا، دہی اور دہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھجلا، پینی، دودھ، ٹھنڈی چیزیں. امی، ابو، نانی، نانا، دادی، دادا وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ اٹھو پہلے تہجد پڑھو، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھو، اس کے بعد یہ دسترخوان تیار ہے، جو چیزیں میں نے بتائیں وہ چیزیں تیار ہیں. سب کو وہ چیزیں ملتی تھیں. عورتوں کے سر پہ دوپٹہ، مردوں کے سر پہ ٹوپی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھتے تھے. پھر جو ہے وہ فجر کی اذان کا یا سحری کا وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے، تب تک بھی قرآن، تسبیحات، وظائف، اور اس طرح سے سحری ہوتی تھی. اگر کہیں سحری کی دعوت ہے بھی تو اس میں بھی شائستگی، ساری عورتیں باپردہ، سارے مرد نگاہیں نیچی، سر ڈھانپے ہوئے وہ جاتے تھے. اور اس طرح سحری کے پروگرام ہوتے تھے، سحری کی جاتی تھی، دعائیں ہوتی تھی، وہیں
فجر کی اذان ہوتی وہیں نماز ہوتی، یا فجر اور نماز گھر پہ بھی پڑھ لے تو بہت شائستہ سحری کی دعوتیں ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سحور ڈنر سے. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں. ہم یہاں سے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ گھر بیٹھے اس بات کو سنتے ہیں اور اپنے تئیں اپنے ذہن میں کچھ باتیں اسی موضوع سے متعلق اس کو وہ گردش میں آتی ہیں، کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں ہم اس موضوع کا احاطہ کر سکیں، آپ گھر بیٹھ کر اور میں یہاں پر. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. بات بات پر گالی دینا اور ہاتھ اٹھانا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے آؤ بات کریں میں. ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کہاں ہمارا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، کہاں ہم تحمل کو جو ہے وہ اس کا تحمل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ گفتگو کرتے کرتے ہم کالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرنے پہ آ جاتے ہیں، زیادتی کرنے پہ آ جاتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں. اور ایسا موقع کب آتا ہے؟ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. جب ہم کسی کے اس نقص کی بات کرتے ہیں، کسی کی اس بری عادت کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کسی کی اس بری عادت کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق سامنے والے کے رویے سے بھی ہے. یعنی ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے غلط رویے اور کی وجہ سے عدم برداشت جو ہے وہ ختم کر دے، اور یعنی کہ برداشت ختم کر دے اور ایسا رویہ اختیار کر لے کہ جس میں مار کٹائی، گالم گلوچ اور ہاتھ اٹھانے والی صورتحال ہو جائے. تو رویوں میں ٹھنڈک، رویوں میں نرمی، رویوں میں برداشت، تحمل، صبر، یہ سب ہونا چاہیے. اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کو بھی اپنے رویے پر یا رویوں پہ غور کرنا چاہیے. یا اگر ہم اس طرف ہیں تو ہمیں بھی اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ سامنے والے نے ہمیں گالی دی کیوں، سامنے والے نے ہم پر ہاتھ کیوں اٹھایا، سامنے والے نے ہمارا گریبان کیوں پکڑا، سامنے والے کا صبر کیوں جواب دے گیا، سامنے والے کا تحمل و برداشت کیوں جواب دے گیا. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے. تو آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم پہلے بات کرتے ہیں اپنے رویے کی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی گفتگو کا انداز بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہو، اور بہترین سے بہت بہترین ہو. یہ عام زندگی کی بات ہو گئی. پھر جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ سامنے کسی سے نوک جھونک ہو رہی ہے، کوئی مس کمٹمنٹ ہوا تو اس کی وجہ سے ہو گئی، کوئی وعدہ خلافی ہو گئی اس کی وجہ سے ہو گئی، کوئی کاروباری معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، گھریلو کوئی جھگڑا ہے، کوئی سڑک پہ کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہاں پہ تھوڑا سا برداشت کا رویہ ہاتھ سے نکل گیا اور چیزیں ایسی ہو گئیں کہ جس میں آواز اونچی ہو گئی، تو اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لمٹ کراس نہ کریں. تھوڑی آواز اونچی ہو گئی، ٹھیک ہے، آنکھیں دکھا دیں، اشارہ کر دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا اور آواز اونچی کرنے کے ساتھ ساتھ گالی دے دینا اور بددعائیں دے دینا، اس سے پرہیز کرنا حت المقدور. اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے ہم پرہیز کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ کوشش کر بھی لیتے ہیں تو پھر کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور بزرگوں سے بھی سنا اور پڑھا ہے یہی کہ جب زیادہ غصہ آ جائے نا تو بندہ وضو کر لے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے اور غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائے. اور ایک اور بھی طریقہ یہ کہ جہاں بہت گرما گرمی ہو رہی ہو جس نشست میں، تو کوشش کرے اٹھ کے وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے. ایک اور بھی اس کا حل بتایا گیا ہے بزرگوں کی طرف سے کہ جب بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہو کہ میں کسی کو مار ڈالوں، تو اس وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. رب تعالیٰ کام بھی آسان کر دے گا اور آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی اور نرم ہو جائے گی. لیکن اگر سامنے والے نے یہ ضد کر لی ہے کہ آج میں نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنا ہی کرنا ہے، آج میں نے اس کے برداشت کا جام چھلکانا ہی چھلکانا ہے، آج میں نے ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا ہو، یہ معاملہ بگڑے اور مجھے کچھ وقت مل جائے، یا میں اس کو بدنام کر دوں، یا کوئی مطلب ٹیکنیکلی یہ حکمت عملی کے تحت وہ کرے، یا واقعی اچانک ہی ہو جائے سامنے والا ہے ہی اسی رویے کا، وہ آپ کی طرح ٹھنڈا نہیں ہے، تو پھر ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایک ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی، با اخلاق سے با اخلاق آدمی، کبھی گالی نہ دینے والا آدمی، کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانے والا آدمی بھی وہ سامنے والے کے اس انتہا پسندانہ رویے کی وجہ سے گالی بھی دے دیتا ہے، تشدد پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے یا کر لیتا ہے، ہاتھا پائی پہ بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں بھی وہ کر لیتا ہے.
آج ہم جب اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو جو راستہ یا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ بزرگوں نے بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اور ہمارے رویے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو اہم چیز بتائی گئی ہے وہ روزہ رکھنا بھی ہے. یعنی سال میں کچھ آپ نفلی روزے رکھنے کی اگر عادت ڈالیں نا تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ بندے کے اندر ایک رویے میں ٹھنڈک آ جاتی ہے اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے شخصیت میں. تو اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں جو بےہودگی ہے، جو معاشرتی برائیاں ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اس کا بھی حل یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ بیچ بیچ میں رمضان کے بعد بھی سال کے درمیان نفلی روزے رکھا کرے. تو یہ ساری چیزیں، یہ اس کا بھی علاج نفلی روزے ہیں. ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے خانقاہی نظام. ہمارے ہاں جو اچھی خانقاہیں ہیں، اچھے پیر ہیں، اچھے کامل ولی ہیں، ان کے جو پرانے صحبت والے اچھی محفلیں ہیں، بزم ہیں اور ان کی اوطاقیں ہیں، وہاں بندہ ذرا آنا جانا شروع کرے، صاحب علم سے کچھ سیکھے، مسجد سے رابطہ رہے، تو اس سے بھی آپ کے رویے میں ٹھنڈک رہتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ زیادہ قرآن پڑھنے کی جن کی عادت ہوگی وہ بھی اپنے رویوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. تہجد کے لیے اٹھنے کی جن کی عادت ہوگی ان کے رویوں میں بھی ذرا سی نرمی ہوگی. تو یہ گالیاں دینا اور گریبان پکڑنا یا تشدد پہ آمادہ کر لینا خود کو، اس کی کچھ یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں. ساتھ ہی اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا جو خود بھی بات بات پہ، جس کو ہم بازاری لینگویج میں کہتے ہیں بھن نوٹ ہو جاتے ہیں، غصے والے ہو جاتے ہیں، غصیلے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو صحبت کا بہت اثر ہے. آپ کے دوست پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، اور آپ کی صحبت اگر ایسے لوگوں کی ہو کہ جو نرمی سے گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر آپ بھی گفتگو میں وہی رنگ اپناتے ہیں. ہمارے ہاں جو نوجوان اسپورٹس میں چلے جاتے ہیں وہ پھر بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. خواہ مخواہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، تو وہ منشیات کا مسائل بھی آ گئے اس میں، اور شراب بھی آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پوش ایریاز ہیں پاکستان کے بڑے شہروں کے، کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی، اسلام آباد، ان کے پوش ایریاز کے بچوں کا کیا عالم ہے؟ مساج سینٹر، شراب سینٹر، چرس سینٹر، آئس کی جو کیا کہتے ہیں وہ ہیروئن کا سینٹر یا آئس کے نشے کا سینٹر، اور لڑکے لڑکیوں کے مخلوط اجتماع، ڈانس پارٹیاں، یہ جو کلچر ہے اس میں نوجوان چلے جاتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ وہ اسپورٹس کی طرف چلے جائیں، یا پڑھنے کا شوق رکھ لیں، یا مذہب کی طرف چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نوجوان گورے چٹے اچھے 18 20 22 سال کے لڑکے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. بہت زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی، اعتدال کے ساتھ ہو. تو یہ جو آپ وقفے سے روزے، وقفے سے کچھ قرآن پاک کی طرح کچھ صحبت اچھی، کچھ تبلیغ پہ بھی چلے جائیں، کچھ مسجد سے رابطہ رکھیں، کچھ اچھی صحبت اختیار کر دیں، کچھ خانقاہیں اچھی ہوں جن کے پیر جو ہے وہ صاحب علم ہو، تو پھر بہت ہی اچھا آپ کا ایک رویہ بنے گا، اخلاق بنے گا، اور یہ جو سختی آ جاتی ہے لہجے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب ہم جب اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اس خانقاہی نظام کا بھی، ان مولویوں کا بھی، ان پیروں کا بھی جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یعنی آج کل ایسے مولوی آ گئے جو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا اگر میٹر تیز چل رہا ہے تو آپ زمزم لکھ دیں اس پر، یا پتہ نہیں، میں نے اسی طرح کی کوئی بات سنی تھی، کسی نے کہا آب زمزم اس پہ ڈال دیں، یا کسی نے کہا کہ نہیں زمزم لکھ دیں. یعنی اس طرح کی بھی چیزیں اب ٹیلی ویژن پہ بتائی جا رہے ہیں علماء کی طرف سے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی. کتنی بڑی سعادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، کتنی بڑی سعادت. پھر آپ اس کو بتا بھی رہے ہیں، تو وہ بھی ٹیلی ویژن پہ، وہ بھی مرد و خواتین سارے سامنے بیٹھے ہوں یا سن رہے ہوں. تو ہمارے کچھ مذہبی طبقے نے مذاق بھی بنایا ہوا ہے. ابھی میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی کہ ایک مذہبی شخصیت جو ہے وہ باقاعدہ منقبت پہ ڈانس کر رہی ہے، باقاعدہ ڈانس، ٹھمکے شمکے سب لگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پیر صاحب. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پیر صاحب نے نئی گاڑی لی تو گاڑی سمیت وہ مسجد میں گھس گئے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، وہ مسجد جس میں آپ کے جسم میں بدبو آ رہی ہو تو نہ جائیں، پیاز کھائی ہو تو وضو اور صاف ستھرا منہ کرنے کے بعد جائیں، وہ مسجد جس میں دوڑنا منع ہے، وہ مسجد جہاں اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے، وہ مسجد جس میں بلا ضرورت کھانا اور بلا ضرورت سونا منع ہے، آپ اس میں گاڑی لے کے اندر گھس گئے کیونکہ آپ پیر صاحب ہیں. آپ کے پاس لائسنس ہے؟ کس چیز کا لائسنس؟
بھئی یہ رب تعالیٰ کی سلطنت ہے، یہاں آپ کا لائسنس نہیں چلے گا، یہاں شریعت کا لائسنس چلے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں جو مزاروں میں بھی گھس جاتے ہیں، یعنی ہر جگہ وی آئی پی پروٹوکول کا چکر ہے۔ تو اس وی آئی پی پروٹوکول کے جراثیم سے، جرثوموں سے ہمارا مذہبی طبقہ بھی نہیں بچا ہوا۔ بہت سے مذہبی لوگوں میں رعونت بہت ہے، تکبر بہت ہے، مرید زیادہ ہیں تو ہر کام وہ کرا سکتے ہیں، پیسوں کی ریل پیل بہت ہے، دکھاوا بہت ہے، جاؤ جلال بہت ہے، ڈبل کیبن گاڑیاں، لینڈ کروزرز، پراڈو، گارڈز، گن مین بہت زیادہ ہیں۔ پھر ان کے اپنے معاملات بھی دیکھیں، عورتیں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، پیر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں، اور کچھ تو عورتوں سے گلے بھی مل لیتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ عورتیں ان کا ہاتھ بھی چوم لیتی ہیں۔ یہ سب منع ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ میں مذہبی طبقے کا آدمی ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو چیز شرع کے خلاف ہے وہ سب کے لیے ہے۔ وہ مولوی پیر بھی جو نا وہ کوئی بخشوا کے نہیں آیا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس کو ہم پیر و مرشد، مشائخ اعظام اور پیران اعظام سمجھتے ہیں، اور مسجد کا امام اور نیکوکار سمجھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ جن پیروں کا یہ حال ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جس مذہبی طبقے کا یہ حال ہے، کاٹ بھی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے، میرا مرید ہے تو اس خانقاہ میں نہ جائے، اس کا مرید ہے تو میرے ہاں نہ آئے، اور پھر نمود و نمائش میں مقابلہ ہے، اس نے اتنے لوگوں کی افطار کی میں اس سے بڑی کروں گا، اس نے اتنے بڑا عرس کیا میرے والد کا عرس اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور پھر اپنا حال یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اسلام نظر نہیں آتا، باطن میں بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ آپ ان سے قرآن پاک کی کوئی صورت سن لیں تو نہیں آتی، نماز کا پورا طریقہ نہیں آتا، بنے ہوئے پیر صاحب 2 لاکھ مرید ہیں۔ تو پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ سب چلتا ہے، تکا بھی لگ جاتا ہے، جا بیٹا تیرا کام ہو جائے گا، یہ پڑھتا رہے۔ 10 لوگوں کو بتایا، 9 کو تو اثر نہیں پڑا، جس کو اثر پڑا وہ تو اچھل رہا ہے، پیر صاحب کی وجہ سے میرا کام ہو گیا، کیا انہوں نے پھونک ماری ہے۔ تو پھر اپنے خزانے کا منہ اس نے کھولا اور پیر صاحب کو دینا شروع کر دیا۔